अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। इसी दुआ के साथ आज भी आगाज़ करेंगे कि आप अपने घरों में महफूज हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे। नो मैटर व्हाट यू टोल्ड, आप क्या पढ़ते हैं देखते हैं, यकीन जानिए कि ख़तरा अभी टला नहीं है। हमारी ट्रजेक्ट्री जो है वो अभी तक फ्लैटन आउट नहीं हुई। हमारी कर्व, हमारे केसेस जो हैं और अम्बात जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी गुजारिश के साथ कि आप आगाही का मुजाहरा करेंगे, बेदारी का मुजाहरा करेंगे और घरों से नहीं निकलेंगे। कोई आसमान नहीं टूटेगा। इस वक्त को बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल कीजिए, इबादत के लिए कीजिए। रमज़ान का महीना है, पढ़िए लिखिए, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करें अपने आप को, अपने बच्चों को। और जो भी वो काम है, एक लंबी फहरिस्त हम सबके पास एक विश लिस्ट होती है जो ज़िंदगी की एक रैट रेस में और मसरूफ़ रहने में हम कभी भी वो काम कर नहीं सकते। घर बैठ के उन सारे कामों पे तवज्जो दीजिए। अपने बाग को संवारिए, अपनी शख्सियत को संवारिए। इसके साथ साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम होने को नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एक जर्नलिस्ट से बात की, ऑफ कोर्स वाया यही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ही की, मगर यही महसूस हुआ कि जो फासले हैं और जो एतमाद है वो बहाल नहीं हुआ। वफाक के साथ अभी भी अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से बहुत दूर खड़ा है सिंध वफाक से। इसके साथ साथ जो अहम इश्यूज़ सर उठा चुके हैं, 18वीं तरमीम हो, नैब का ऑर्डिनेंस हो जो लैप्स कर गया है, पार्लियामान का सेशन बुलाना है नहीं बुलाना, कैसे बुलाना है, ये वो सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हमें कंसेंसस अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इस हद तक कन्फ्यूजन भी है। 18वीं तरमीम हो तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये बताया जाता है कि इसके ऊपर तो कोई संजीदगी से गुफ्तगू शुनीद हो ही नहीं रही है, किसने मामला छेड़ दिया, और फिर उठ के कोई ना कोई एक वज़ीर कहता है कि बिल्कुल इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है। हमारे शो में मलिका बुखारी साहिबा भी आई, उन्होंने भी कहा कि डिस्कशंस हो रही हैं। नैब ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि एक नया ऑर्डिनेंस जो है तैयार किया जा रहा है, और गो के ये भी कह रहे हैं कि सबकी मुशावरत के साथ ये तय पाएगा और मज़ीद शफाफियत इसमें लाने की हमारी उम्मीद है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपोजिशन नाला ज़रूर है। 2 हफ्ते कबल तक तो बारहा बैठक चल रही थी हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के मेंबरान की इस नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। कल फवाद चौधरी साहब ने हमारे शो में कहा कि पीपल्स पार्टी ने फ़ारूक एच नाइक मौ स्पेसिफिकली अपना मुसवदा उन्होंने पेश किया और हुकूमत ने भी अपना किया, और उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ चली गई उस पर गौर व फिक्र करने। कहीं ना कहीं जो उनको सुस्ती नज़र आ रही है या ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है वो PMLN की सूरत में नज़र आ रहा है, जिधर क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। मगर अब एक मुसवदा जो है गर्दिश में है, उसको आज भी हुकूमत ने रद्द कर दिया, बल्कि शहजाद अकबर साहब ने तो इस हद तक कहा कि ये एक हुकूमत की विश लिस्ट के तौर पे एक मुसवदा हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज़ नॉट एट ऑल व्हाट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। हम ये भी देखेंगे लैब्स के बाद अब नैब के पुराने इख्तियारात जो हैं 99 के एक्ट के तहत वो ये बात दुरुस्त है कि वो बहाल हो चुके हैं। जो शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी लाई गई थी वो भी ख़त्म हो गई, जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस नैब के प्रीव्यू से उनको बाहर रख दिया गया था। सिविल सर्वेंट्स के गुड फेथ के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया था और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई थी। वो सारा बाहर राइट नाउ जो है वो अब इन्फोर्स नहीं है। आज इसी वाले से भी बात करेंगे। फ़ारूक हबीब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली है तहरीक इंसाफ से। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN की जानिब से हमारा साथ देंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारा साथ देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक साहब आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा कि हर चीज़ जो है वो गेंद की तरह हवा में क्यों उछाली जा रही है। हमें बर वक्त और रेगुलर अपडेट्स तो मिल रही हैं कोरोना के हवाले से, और वो एक शायद अपने अंदर एक अपना सवाल है। अगर आप अभी नेशनल वेबसाइट के ऊपर भी देखें तो लग रहा है कि पंजाब के अंदर जो टेस्ट हैं वो कम हो गए हैं निस्बतन सिंध के जो बढ़ते चले जा रहे हो। हमें असद उमर ने बहरहाल ये यकीन दहानी दिलाई थी कि हम टेस्टिंग इंक्रीज़ कर देंगे। पंजाब में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, एंड वी आर फॉलोइंग इट बिकॉज वी आर बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। मगर कहीं ना कहीं जिधर कन्फ्यूजन है ऑफिशियली, चाहे 18वीं तरमीम हो और आज नैब के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी अभी भी कन्फ्यूजन है। इज इट मिसट्रस्ट और इज दिस वर्क इन प्रोग्रेस? देखिए, मुझे नहीं मालूम, पहले कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। मुझे तो इस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई भी कन्फ्यूजन है कोरोना के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि जिन लोगों को मरना है उनको तो मरना ही है, तो बजाय इसके कि हमारी मुआशी हालत ख़राब हो, लोगों को मरने दें और बस मईशत को आगे बढ़ाएँ। और जो मर जाएंगे वो मर जाएंगे और जो बच जाएंगे वो मुआशी हालत जो है उसको बेहतर करने की तरफ गामज़न रहेंगे। ये हुकूमत की तकरीबन अब स्टेटेड पॉलिसी हो चुकी है, और इसी वजह से मैं बहुत लॉबी कर रहा था। मैंने अक्रॉस द पार्टी लाइंस लॉबी करने की कोशिश की, लेकिन कल फिर मैं फाइनली दिल बर्दाश्ता होकर वापस लाहौर आ गया, क्योंकि मुझ पे वाज़े हो गया है कि हुकूमत का कोई मूड नहीं है इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का। अल्लाह रहम करे, खाकम बदहन
اگر بہت زیادہ اموات کی شرح بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت دوبارہ سے نظر ثانی کرے، ورنہ مجھے بظاہر اس وقت جو میری کانورسیشنز ہوئی ہیں ان سے ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کسی بھی ایسے موڈ میں ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کی، اور یہ میں آپ کو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسا خاص مسئلہ ہی نہیں ہے کرونا وائرس کا۔ اس وجہ سے اگر آپ آج ٹیسٹنگ مکمل طور پر یکسر بند کر دیں پورے ملک میں، تو ایک ہفتے بعد آپ کریڈیبلی کہہ سکیں گے پاکستان میں ایک بھی کرونا کا کوئی مریض نہیں آیا۔ یعنی پاکستان، جی ہاں بالکل، بالکل ٹھیک ہے، شتر مرغ کی طرح یا تو اپنا سر زمین میں دھکیل دیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ دیکھیے 25 فروری کو سے لے کے 2 اپریل تک پاکستان کی جو ٹیسٹنگ تھی وہ پیک کر گئی۔ پیک کرنے کے بعد وہ ایک دم گری ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کو نرم کریں گے۔ تو جیسے ہی یہ فیصلہ کیا، اس کے پس منظر میں اس سے ایک ہفتہ پہلے ٹیسٹنگ جو ہے وہ نیچے آنی شروع ہو گئی۔ پھر جب حکومت نے اپنا اعلان کر دیا تو تھوڑی سی ٹیسٹنگ دوبارہ اوپر گئی، مگر جب ریزسٹنس آئی بالخصوص سندھ صوبے سے تو دوبارہ سے ٹیسٹنگ گر گئی۔ اب اس وقت آپ دیکھیے کہ پنجاب میں پرسوں 1700 ٹیسٹ ہوئے ہیں، پورے پنجاب میں 11 کروڑ لوگ ہیں، 1700 ٹیسٹ ہیں۔ کل غالباً کوئی I know, it's amazing. I mean میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ جی کر جو رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ میں بتا پوچھوں گی دیا، فاروق حبیب سے، مگر مجھے مصدق صاحب ٹھیک ہے، I understand there might be logic in that sir, because میرے پاس بھی کچھ خبریں آئی تھیں کہ apparently allegedly یہ میں because ثانیہ نشتر صاحبہ سے میری ابھی تک بات نہیں ہوئی تو میں نہیں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، مگر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کابینہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے، and I will not disclose it right now، مگر وہ in line ہے with what's happening in Punjab and testing جو گر رہی ہے۔ مگر سینیٹر صاحب اس سے پہلے میں کھوکھر صاحب کے پاس بھی جاؤں، مجھے ایک سیکنڈ سر نیب کے میں آرڈیننس پہ آنا چاہ رہی ہوں سر۔ 2 ماہ قبل تک اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی تھی، فواد چودھری نے کل آفیشلی آن دا ریکارڈ جو ہے کیٹیگوریکلی کہا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے پورے سلسلے کے اندر جو ہے ایک رکاوٹ آ گئی، ایک سست روی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ نہیں بالکل مجھے نہیں پتا فواد صاحب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، یقینی طور پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، جنہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے نیٹی گریٹی، جو پیپلز پارٹی نے بھی اپنا مقدمہ پیش کیا اور ہم نے بھی اپنی تمام تجاویز جو ہیں وہ دے دی، اور وہ تمام تجاویز جو ہیں ایک مسودے کی شکل میں وہ آگے بھی چلی گئی ہوئی ہیں۔ اب وہ کہاں پہنچی ہیں، حکومت کا کیا موڈ ہے، حکومت کس سے بات کرنا چاہتی ہے، کیا حکومت آرڈیننسز کے ذریعے یہ چلانا چاہتی ہے جو حکومت چل رہی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا پارلیمانی طریقہ کار سے؟ اگر تو کوئی پارلیمانی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک نیا آرڈیننس لایا جائے گا۔ جی دیکھیے بات سنیے، نائی کی دکان کھل گئی، دھوبی کی دکان کھل گئی، مساجد کھلی ہوئی ہیں، ملک کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں کا سماں ہے کہ ماں سوا اسکول کالجوں کے اور مالز کے ہر چیز کھل گئی ہے، تو پارلیمان کیوں نہیں کھل رہا؟ آپ مجھے بتائیے یہاں پہ بند کیا ہے؟ اگر فیکٹریاں کھلی ہیں، اگر کنسٹرکشن سائٹس کھلی ہیں، لوگ ساتھ لوگ ایک ایک کدال اٹھا رہے ہیں، لوہے کی وہ جو ہوتی ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، کڑاہی، جس کے اندر وہ سیمنٹ لے کر جاتے ہیں، وہ ایک بندہ اٹھاتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا سیڑھی چڑھتا ہے، تیسرے کو دیتا ہے، چوتھا لپائی کرتا ہے، اور یہ دونوں کدال اور جو سیمنٹ کی بنی ہوئی کڑاہی ہے، اس کے اوپر وائرس 3 دن زندہ رہتا ہے۔ آپ نے ہر چیز کھول دی، تو بھائی پارلیمان کیوں بند کرتے ہیں؟ اگر آپ نے نیب پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، اچھا میں وقفہ لے لوں، مگر مصدق صاحب اگر پارلیمان کا سیشن بلایا جائے گا تو شہباز شریف صاحب جائیں؟ جی میرے خیال میں کوشش تو پوری کریں گے، ان کی صحت کے مطابق وہ جائیں گے، لیکن کیونکہ وہ یہاں پر واپس آ گئے ہیں تو انشاءاللہ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے سر، ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب بہرحال نیب نہیں گئے اسی حوالے سے، اور پھر لاک ڈاؤن کا مطالبہ بار بار پی ایم ایل این کرتی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ نیب کی روشنی میں ہی اور نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے بھی شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا آفٹر ویری شارٹ بریک۔ ناظرین واپس آنے کا شکریہ۔ یقین جانیے کہ جب اس طرح کے پینڈیمکس آتے ہیں یا بہت بڑے ڈیزاسٹرز آتے ہیں، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ریاست کا اپنی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اپنی ایک کیٹلسٹ کا کردار بھی ادا کرتا ہے فار ریپڈ ایکسپینشن اپنی کیپیسٹی کے اندر بھی، اور یہ تعین کرنے کے لیے کہ ریاست کس کس چیز کے لیے کیپیبل ہے۔ یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے اگر پارلیمان وجود میں نہ آئے، یا پارلیمان جو ہے وہ سیشن میں نہ آئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ویبینار ہوا
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और IPU पार्लियामेंट का स्विट्जरलैंड के अंदर, और उसके अंदर कोविड-19 के रिस्पॉन्स के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं इसको फॉलो कर रही थी। उधर MPs ने ये बात की कि किस तरह पार्लियामानी ओवरसाइट को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर पार्लियामानी ओवरसाइट को यकीनी बनाया जाए, किस तरह इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर भी ये समझा जाए कि और भी ज़रूरी हो जाता है पार्लियामेंट का सेशन बुलाना, और वो इसलिए कि हर कोई अपनी आवाज़ बुलंद कर सके अहम इश्यूज़ के ऊपर, टू मेक श्योर कि कोविड जो है वो एज अ टूल ना इस्तेमाल हो टू सबवर्ट पार्लियामेंट्स। इसी के साथ साथ एक MP को मैं कोट भी करूंगी, वो कहती हैं, एज अ फॉर्मर MP माई सेल्फ आई नो द क्रिटिकल रोल पार्लियामेंट्स कैन प्ले इन हेल्थ इमरजेंसीज, पार्लियामेंट्स इंश्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स आर एडिक्वेटली फंडेड, दे बिल्ड अकाउंटेबिलिटी थ्रू ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस। ये सब कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा। सर, अभी से थोड़ी देर पहले शिबली फराज साहब ने एक प्रोग्राम में भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये तो आईनी तौर पे इसका कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम वर्चुअली बुलाएं या पार्लियामेंट का सेशन करें, तो इसको बहरहाल फिजिकली वील हैव टू इंश्योर दिस। कितना ज़रूरी है और हुकूमत को कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसकी नेसेसिटी के ऊपर आपके नज़दीक? महर, आपने दुरुस्त निशानदेही की और आपने IPU का भी जो हवाला दिया उसमें भी यही बात सामने रखी गई तमाम शुरका के, कि जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उन एक्शंस के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनकी ओवरसाइट होती है, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं, वो सवालात हुकूमत से पूछे जा सकते हैं जो हुकूमत जो इस तरह के माहौल में शायद गुरेज कर रही हो उनके जवाब देने में। तो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस की अपनी जगह अहमियत और अफादियत से कतन इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो सूरत हाल है कानूनन वो हमारे सामने कुछ इस तरह है कि हमारे जो रूल्स हैं दोनों हाउसेस के, नेशनल असेंबली के भी और सेनेट के, उनके अंदर गुंजाइश ऐसी मौजूद नहीं है कि जिनके तहत एक वर्चुअल सेशन बुलाया जाए। बहुत से हमारे रूल्स हैं जो स्पेसिफिकली मेंबरान की जो हाजिरी है और उससे रिलेट करते हैं। तो हमें एक सेशन, हमने जो तजवीज़ रखी है हुकूमत के सामने, वो ये रखी है कि आप एक सेशन ज़रूर बुलाएं जिस सेशन के अंदर अगर रूल्स के अंदर हमने कोई तरमीम करनी है तो वो हम तरमीम करनी हो तो वो कर सकें, ठीक है। मगर सेनेटर खोकर, आपको कहीं भी एट एनी पॉइंट ये शक व शुबात तो नहीं है कि बजट को बुलडोज करने के लिए, या जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम एक और ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, न्यू नैब ऑर्डिनेंस, और अगर उसके अंदर आप हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम तर तजवीज़ तमाम तर ना भी हों, द सेनियर वंस, अगर उनको ना हिस्सा बनाया जाए तो क्या करेंगे आप लोग? आई मीन आर दीज थिंग्स व्हिच जिसके ऊपर आपको तशवीश है? सर्टनली हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर तशवीश है महर। अगर हम पिछले पूरे 18 महीने देख लें जब से यह हुकूमत वजूद में आई है, तो इन्होंने पार्लियामेंट को हमेशा नज़रअंदाज किया और उन्होंने कोशिश यही की है कि ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून साजी की जाए। उस पर हमेशा अपोजिशन और हुकूमत में काफ़ी हाउस के अंदर लेदे भी होती रही। तो हुकूमत का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप सामने रखें तो हमारी तशवीश अपनी जगह पर कोई बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हुकूमत एक वर्चुअल सेशन के अंदर किस तरह यकीनी बनाएगी और क्या गारंटीज होंगी कि जिसके अंदर अपोजिशन की जो गुफ्तगू है, अपोजिशन की जो सवालात हैं, अपोजिशन की जो कंसर्न्स हैं, उनको बुलडोज नहीं किया जाएगा। वहां पर हाउस के अंदर हमें अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाता, स्पीकर साहब या चेयरमैन सेनेट, वहां पर हमें चेयरमैन सेनेट तो खैर इजाजत दे देते हैं बोलने की, लेकिन लोअर हाउस में हमने देखा है कि वहां पर स्पीकर साहब अपोजिशन की तरफ ज्यादा माइल नजर नहीं आते, उनको ज्यादा वक्त नहीं देते। तो वहां पर तो वर्चुअल सेशन में तो एक बटन के ऊपर उनका वो होगा, वो हमारी आवाज दबा देंगे। ठीक है, मुझे बिकॉज मैंने अब आई विल आस्क यू, ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, आई विल गो टू फारूक हबीब साहब इन अ सेकंड, बट बिफोर आई कम टू यू, बिकॉज ये बात शायद हमारे ऑपोजिशन इन पाकिस्तान जो है सिर्फ उसके लिए ये रिजर्वेशंस नहीं है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इन रिजर्वेशंस को मंजर आम पर लाया जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि और भी ज़रूरी है पार्लियामान का सेशन के अंदर आना। आज नैब के हवाले से पहले मैं इख्तियारात पे जाऊँ नैब चेयरमैन के और एक दो अहम शिकों के ऊपर, ये भी कहा गया कि नैब को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए कि नवाज शरीफ को ने जो अंडरटेकिंग दी थी अदालत को, वो उनको वापस लाया जाए। ये नैब का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो लोकल स्टैंड आया है, तो ये हमारा काम नहीं है, मगर नैब को बहरहाल ये काम करना चाहिए। ये आज फिर बात मंजर आम पर लाई गई और ऑफ कोर्स वो सारा वो वापस डिटेल्स रखी गई, सेहत, नो टेस्टिंग, नो ऑपरेशंस, और ऑफ कोर्स कितनी गैर यकीनी है लंदन में कंपेयर टू पाकिस्तान।
دیکھیے سب سے پہلے جہاں تک نیب کا تعلق ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی انڈیپینڈنس تو سب کے سامنے پڑی ہے، اس پہ کیا بحث کریں گے آپ؟ ای او بی آئی کا مقدمہ ہے، این آئی سی ایل کا مقدمہ ہے، مالن جبا کا مقدمہ ہے، منرلز اور میٹلز کا مقدمہ ہے، آپ کس وہ جو یہ بی آر ٹی کا مقدمہ ہے، آپ جس وزیر کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کو ہٹتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پہلے آپ کرپشن کے اوپر ایک وزیر کو ہٹاتے ہیں پھر اس کو جنرل سیکرٹری لگا دیتے ہیں پارٹی کا، تو یہ کرپشن ورپشن اور نیب والی باتیں تو جو اب کلیشیڈ ہو گئی ہیں، ہم کتنی دفعہ وہی بات بار بار کریں۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا سوال ہے، یہ پوری آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت ان کا جو یہاں پہ بھی جو بیماری جس کی تشخیص کی گئی تھی وہ امیون سسٹم کی بیماری تھی، جس کے ذریعے ان کے پلیٹلیٹس ڈسٹروائے ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں پہ ان کی سرجری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، وہ جیسے ہی اگر کرونا وائرس ان کو ہٹ کرتا ہے تو وہ ڈائبیٹک بھی ہیں، ہائپر ٹینسو بھی ہیں، ایڈوانس کڈنی ڈیزیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو سو ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ جی، تو اس وقت ان کو ڈاکٹر جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کرونا کی وبا کا زور تھوڑا سا ٹوٹے گا تو پھر سرجری کریں گے، ورنہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور یہاں پہ رپورٹس میں باقاعدہ آپ کے پاس آ کے پہلے بھی کہہ گیا ہوں، جمع کرواتے گئے ہیں، ان کے ڈاکٹر بھی کہتے رہے ہیں، مگر حکومت کہہ رہی، یعنی ہائی کورٹ نے مان لی یہ وہ بہرحال رپورٹس، حکومت دونوں ہائی شاکی ہے کورٹس نے۔ نیب سے کہ اس حوالے سے نیب نے رجوع نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ سے، سو یہ بات آج پھر منظر عام پر ہے، اٹس ناٹ دیٹ اٹس جی جی دیکھیے حکومت کیا شاکی ہے، حکومت آئی ڈونٹ نو حکومت کیا چاہتی ہے۔ آپ کے سامنے تمام کیسز ہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس پڑھ لیں جو بیلز کے اوپر انہوں نے دی ہیں مختلف مقدمات کے۔ ٹھیک ہے سر، احسن اقبال صاحب کے ٹھیک ہے، مقدمے، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت نیب کا نیا آرڈیننس لے آتی ہے اور آپ کی تمام تر ریزرویشنز اور آپ کی تمام تر سفارشات اس کا حصہ نہیں بنتی تو کیا کوئی آپ احتجاج کریں گے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ واٹ کین یو ڈو؟ پارلیمان کا اجلاس ہوگا تو احتجاج کریں گے نا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ 18 مہینے کی حکومت ہو اور اس میں آپ 8 مہینے یعنی نیا بل 3-4 مہینے کے لیے لے آئیں تو 8 مہینے آپ نیب کو آرڈیننسز کے ذریعے چلاتے رہیں اور لوگوں کو وکٹمائز کرتے رہیں اور وہ پروویژنز ڈالتے رہیں جن سے آپ کے من پسند لوگ بچ جائیں یا آپ کے افسران بچ جائیں، لیکن باقی سب لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوں۔ اگر حکومت اسی طرح چلانی ہے تو پھر چلاتے رہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک آئین ہے، قانون ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیز کی موجودگی کے اندر بھی ایک دن میں ہم 12 آرڈیننسز یا 18 آرڈیننسز ٹیبل کریں گے ایک دن میں، اور 18 مہینے کے درمیان میں ہم 8 مہینے جو ہیں وہ نیب کو آرڈیننسز کے ذریعے تو پھر چلا لیں۔ اس میں اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ مجھے فرق بتا دیں۔ یہی ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں کہ ایک آرڈیننس لارجر آ جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً پریزیڈنشل آرڈیننسز آتے رہتے ہیں، اس کی مطابقت سے حکومت چلتی رہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہی ان کی انسپریشن ہے، اسی طرح کی ان کی آپ کابینہ بھی دیکھ لیں، ان کے 70% کے قریب، اب تو خیر اور بھی کم ہو گئے ہیں۔ آپ پہلے تو یہ دیکھیں ان کی جو کابینہ ہے اس میں الیکٹڈ لوگ ہیں کتنے؟ الیکٹڈ تو ہیں ہی نہیں۔ آپ ان کے جو ممبران ایم این اے الیکٹڈ ممبران ہیں گننا شروع کریں تو آپ کو گننے سے نہیں ملیں گے۔ تو وہی پرانے ٹیکنوکریٹ، وہی 70% کے قریب کابینہ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی، اگر 70% کابینہ پرویز مشرف صاحب کی ہوگی تو پھر ان کے طور اتوار کیوں نہیں ہوں گے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اتنا ہی بڑا آدمی ہوں، میں بھی اسی طرح آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلاؤں گا، اور چلا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور کب نئی اجلاس بلائیں گے تو اجلاس نہیں ہوتا تو ہماری ان پٹ نہیں مل سکتی، تو ہم احتجاج کہاں کریں؟ جب ہم احتجاج باہر لے کر جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے پارلیمان میں کیوں نہیں آپ احتجاج کر رہے، باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اب پارلیمان میں احتجاج کرے تو آپ کہتے ہیں اس کا اجلاس چھوڑو۔ اور بہرحال ایک عجیب انداز سے حکومت چل رہی ہے۔ مگر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ کتنے ہی الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ کیا فقط اتفاق ہے کہ 18ویں ترمیم کا بھی ذکر چھڑ گیا ایک بار، اور یہ پچھلے کئی مہینوں سالوں سے ہم سن رہے ہیں، ریاستی ادارے بھی شاکی رہے ہیں کہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، یہ جا کے صوبائی لیول تک ہی رک گیا۔ اس کی تو جو انویژن کیا تھا کہ نچلی سطح تک لوکل گورنمنٹ تک یہ جائے گا اور امپاور کرے گا اور اختیارات دے گا اور لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے، ریسورسز خود استعمال کریں گے، نیور ٹرانسلیٹڈ انٹو دیٹ۔ بٹ is this mere coincidence کہ یہ بات تب ہی چھڑی ہے جب ایک شاید کنسنسس لانے کے لیے آپ کو ایک دھیمی شخصیت شبلی فراز صاحب کی صورت میں اور ایک بہترین اسٹریٹجسٹ جنرل عاصم باجوہ کی صورت میں ان کو لے کر آیا گیا ہے، ایک انفارمیشن ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ڈو یو تھنک دس از یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے ان چیزوں کی؟ دیکھیے بالکل میں تو اس کو کوئنسیڈنس نہیں کہوں گا، ایک سوچی سمجھی موو ہے، حکمت عملی ہے حکومت کی جانب سے، اور اس حکمت عملی کا اظہار جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں برملا ان کے کئی وزراء کئی موقعوں پر کر چکے ہیں
کہ انہیں 18ویں ترمیم کے ساتھ ایشوز ہیں اور 18ویں ترمیم کو وہ اس شکل میں نہیں رہنا دینا چاہتے اور اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. اب سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کا تعلق ہے وہ بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل ہے. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس کے اوپر کئی دفعہ کئی مواقع پر اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر چکے ہیں, اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس وقت حکومت کے اپنے اتحادیوں کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے. ابھی کل سٹیٹمنٹ ایشو کی بلوچستان نیشنل پارٹی نے, مینگل صاحب کے پارٹی نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی 18ویں ترمیم کے اوپر کسی بھی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اسی طرح خیبر پختونخوا سے ANP وہاں کی ایک بڑی جماعت ہے, ایمل ولی نے, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی 18ویں ترمیم کے حق میں, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. تو یہ اس وقت موقع جس وقت آپ کے پورے ملک میں اور چودھری شجاعت حسین کو آپ کیسے بھول رہے ہیں سر, پی ایم ایل قائد اعظم کے سربراہ, انہوں نے کہا کہ اس کو ریوزٹ کرنا ہے اور وہ بات کریں گے سب سے. دیکھیے ایک پنجاب کا ویو تو اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے, لیکن آپ چھوٹے صوبوں کا, وہاں کی پولیٹیکل فورسز کا اس کے ویو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 18ویں ترمیم بھی جب منظور کی گئی تو وہ مکمل کنسنسس کے ساتھ منظور کی گئی. اور اگر اس موقع پر کہ جس موقع پر ٹھیک ہے, مگر بدلتی ہوئی سچویشن کے ساتھ کیا پھر نظر ثانی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر, اسپیشلی NFC ایوارڈ کے اوپر, جس کے اوپر جب آپ سلیش فقط شروع سے ہی 62% کاٹ لیتے ہیں اور جو باقی بچتا ہے وفاق کے پاس, اس کے اندر آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے, اس کے اندر آپ کا پورا آپ کا بلکہ ڈیفنس بجٹ بھی پورا نہیں اسے دیا جا سکتا ہے. اینڈ دین آف کورس از اے ویشس سائیکل آف ڈیٹ جو آپ کو پھر اور قرضہ لینا پڑتا ہے. سو کہیں نہ کہیں تو ان چیزوں کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے سر, آئی تھنک. جی, لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر وفاق کی اپنی انکمپیٹنس رہی ہے, اس انکمپیٹنس کو اپنے پردہ ڈالنے کے لیے, اس انکمپیٹنس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس چیز کے اوپر NFC کے اوپر چلے جائیں جس NFC کے اوپر کافی عرصے بعد ایک اتفاق رائے پیدا ہوا تھا. تو اگر آپ نے اپنی ٹیکس بیس نہیں بڑھائی, اگر آپ نے اپنے خرچے کم نہیں کیے, اگر آپ اپنے ہر چیز کا آپ نے ایک آسان حل سامنے رکھا کہ ہم مزید قرضہ لے لیں, تو ان ساروں کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ صوبوں پر کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ اب پروونشل صوبوں کی اگر دیکھیں میں کم از کم آپ کو سندھ کی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ سندھ نے ایئر آن ایئر اپنے جو ٹیکس ریونیوز ہیں ان کے اندر اضافہ کیا ہے. تو اگر ایک صوبہ اپنے ٹیکس ریونیوز کے اندر اضافہ کر سکتا ہے تو وفاق کیوں نہیں کر سکتا؟ وفاق اپنی انکمپیٹنس کی سزا جو ہے وہ صوبوں کو مت دے. اور پھر اس ماحول میں جب آپ اس گفتگو کو چلیں ایک وقفہ لے لیں سینیٹر صاحب, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ان کا جواب لیتے ہیں. I will come back to you, sir. I need to take a very short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, 18ویں ترمیم کی بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں ہمارے لیے. فیڈرلزم کی صورت میں واپس ہم نے دیکھا 17(3) کے آئین کی جو اسپرٹ تھی اس کو بحال کرنا, بیلنس کرنا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی پاورز کو, سو آن اینڈ سو فورتھ, پروونسز کو آٹونومی دینا. کہیں نہ کہیں اگر کوتاہی رہ گئی ہے اور اگر آپ کی حکومت اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے اعلان اس کا کیوں نہیں کیا جاتا, اور پھر اپوزیشن کو کیوں نہیں کیا جاتا سیریسلی؟ کیوں یہ باتیں اتنی سنجیدہ باتیں ہوا کے اندر معلق ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی 18ویں ترمیم خدا نخواستہ جو ہے وہ کچھ صوبائی خود مختاری کے خاتمے کے حوالے سے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی اس سے پہلے بھی یہ دونوں جماعتیں موجود تھی, پارلیمان کے اندر اور جماعتیں بھی موجود تھیں, تو انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی تو 18th امینڈمنٹ لے کر آئے. جب 18th امینڈمنٹ لے کر آئے تو 18th امینڈمنٹ جب آئی تو PMLN کے سامنے تو تیسری بار وزیر اعظم بننے کی ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی گئی, اور بہت سارے کام اس کے اندر وہ اچھے بھی ہوئے, جس طرح 58(2)B کا جو اختیار تھا صدر کا اسمبلیاں توڑنے کا وہ ختم ہوا. آپ نے بالکل درست کہا, ڈیولیشن آف پاورز کے اوپر بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن جہاں کہیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ود دی پیسج آف ٹائم سامنے آئے ہیں, ہمیشہ پاکستان کے آئین کے اندر اگر 20 یا 20 سے زائد ترامیم ہو چکی ہیں تو وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہیں آئین کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی ایک فرد واحد نے لے کے نہیں آنی, اس کو پاس کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ 2/3 اکثریت. سر یہ باتیں سب صحیح ہیں, بٹ دے آر ایڈنگ ٹو دی کنفیوژن. فاروق حبیب صاحب, آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے نظر ثانی اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے تو یہ ہاں یا نہ میں بتائیے.
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت موجود ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر 18th امینڈمنٹ کی بار بار بات ہو رہی تھی تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا سیکریٹریٹ بھی بننا تھا, وہ بھی نہیں بنا. جو ابھی گورنمنٹ سنجیدہ ہے اسی 18th امینڈمنٹ کے تحت جو ہے اس کا سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ انیشیٹو لینے جا رہی ہے, اس کو بنانے جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ ایک بہتر کوآرڈینیشن کے اندر چلا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ صوبے وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. اور سر اس کے لیے بھی ایک اپنی کمیٹی بنائی جائے گی اس کام کے لیے, اور پارلیمنٹ کے پارلیمان کا سیشن بھی ہے, اس کے اوپر کوئی اتفاق ہوا ہے کہ بلایا جا رہا ہے یا نہیں بلایا جا رہا ہے, یہ ورچوئل کی باتیں ہم ختم کریں؟ دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے بڑے جو ہے وہ سنجیدہ سینئر ذمہ داران لوگ جو ہیں اس کمیٹی کا حصہ ہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ سازی کر رہے ہیں. یقیناً اس کے سامنے اندر رولز آف بزنس کو بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی اس کا حل نکالیں گے اور جلد جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اجلاس بھی بلایا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے, 18ویں ترمیم کا جو ایک ہی فورم ہے جس پہ ڈیبیٹ ہوگی وہ پارلیمنٹ ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر آن بورڈ لیا جائے گا, ان کی اس کے اندر رائے شامل ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ کر بھی نہیں سکتے 2/3 اکثریت کے بغیر کوئی, بالکل ٹھیک ہے. پارلیمنٹری اور آئینی تقاضے ہیں وہ تو پورے کریں گے, اس کے بغیر تو ہو بھی نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ شور فاروق حبیب صاحب میرے ساتھ رہیے گا, کیونکہ نیب آرڈیننس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے, ایک ڈرافٹ بھی آیا سامنے. مصدق صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی. یہ تو چلے حوصلہ ملا کہ 18ویں ترمیم کو اب کھل کے بحث کیا جائے گا ایوان کے اندر, اور آف کورس ایک اسپیشل کمیٹی بنانا ہی بنانی ہے اگر اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے. دیر از نو ادر وے ٹو ویز اباؤٹ اٹ. مگر یہ مجوزہ ترمیم کے بعد نیب صرف 1 ارب روپے سے کم کرپشن پہ تحقیق کرے گا. نیب کی جانب سے کابینہ ای سی سی مشترکہ مفادات کونسل کے معاملات کو نہیں دیکھا جائے گا. اگر آئی مین دیر فیو کویسچنز وچ ارائز کہ اگر یہ تمام ریاستی اداروں کے معاملات کو دیکھنا ہی نہیں ہے اور یہ کرپشن کا جو ایک فگر بنا دیا ہے کہ کتنے معاملات کو دیکھے گا اور مزید بھی اس ڈرافٹ کے اندر دیکھیں, تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر نیب رکھنا ہی کیوں ہے. دیکھیے میں ذرا 1 منٹ کو 18ویں ترمیم پہ بات کرنے پھر نیب پہ آتا ہوں. دیکھیے اصل جو آپ کو سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پہ یہ دوبارہ سے بحث چھڑی کیوں. یہ بحث چھڑی اس وجہ سے ہے کہ ہم اقتصادی پامالی کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں رہ گئے کہ ہم بانٹیں صوبوں کو, ایک صوبوں کو بانٹیں تو وفاق کے پاس کچھ نہیں, وفاق کو دیں تو صوبوں کے پاس کچھ نہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ وہ ملک جو 6% ترقی کی شرح پہ چل رہا تھا وہ یہ وبا آنے سے پہلے 2% سے نیچے گر چکا تھا, اور آنے والے اس وبا کے وقت لگتا ہے ایسے ہے کہ 4% شاید منفی ہو جائے ہماری اقتصادی ترقی کی شرح, یا 2% یا 3%. لوگوں کے تو بہت سے قیاس ہیں جی. تو اس وجہ سے یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ یہ جو اقتصادی پالیسی حکومت لے کر چلی ہے وہ اتنی زیادہ بینکرپٹ تھی انٹلیکچولی کہ اس نے پورے ملک کو تباہ کر دیا, پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. تو ایک دم اب ادھم مچ گیا کہ اب ہم کریں گے کیا. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بحث کریں گے تو آپ پی ٹی آئی کی ایپک انکمپٹنس اور فسکل اور گورننس ایشوز کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی بحث چھڑی ہے, ورنہ ضرورت نہ ہوتی. اگر ایسا نہیں ہے, آپ دیکھیں آپ اہل قلم ہیں, اہل دانش ہیں, آپ روز لکھتی پڑھتی ہیں, یہ آپ کا کام ہے, آپ بتائیے. اور تو کوئی وجہ نہیں نا 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کی. جب ملک 6-8% پہ ترقی کر رہا ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں, وفاق کی بھی پوری پڑتی ہے, صوبوں کی بھی پوری پڑتی ہے. لیکن جب آپ شرنک کرنا شروع کر دیں, جب آپ 1 سال میں 2% پہ آ جائیں تو پھر تو یہ بات ہوگی نا کہ آپ پیسے کس کے پاس جائیں گے. تو اصل میں ذرا ایک بات ختم کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کو تباہی سے نکالنے کا, اور یہ تمام میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا وقت نہیں ہے 18ویں ترمیم جس پہ کنسنسس ہے اس کو چھیڑنے کا. ہم آئینی طور پہ چھیڑ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پائے کو بڑا کریں اور اقتصادی اور معاشی ترقی کی طرف بات کریں, ہم بار بار ایک دوسرے سے چینا جھپٹی کی بات کرتے ہیں. اگر آپ 5-10%, اگر 58 یا 60% اس وقت آپ صوبوں کو دے رہے ہیں اور آپ 10% کم کر دیتے ہیں تو آپ سوچیں آپ کیا کم کریں گے. فاروق حبیب صاحب, کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ این ایف سی ایوارڈ کے اندر اگر کوئی آلٹریشن کرنا بھی چاہیں, وہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا آپ کی کمزور فسکل پالیسی کا.
تو کچھ فیکٹس اور فگرز آپ کو پیش کرتی ہوں سر. پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری 2 سال میں حفیظ شیخ صاحب اور مانڈی والا صاحب جب موجود تھے تب 8.8% اور 8.2% رسپیکٹیولی ڈیفیسٹس تھے. پھر ڈار صاحب آئے, ڈیفیسٹس کو شروع میں 5.8% پہ لے گئے فار دا فرسٹ 4 years آف PMLN. آخری سال میں مفتاح صاحب آئے, یہ ڈیفیسٹ پھر 6.6% چلا گیا, اور پھر آف کورس اس کے بعد سے مزید چیزیں خراب ہوتی گئی ہیں. آپ کے پہلے سال میں یہ 8.9% پہ ڈیفیسٹ چلا گیا تھا. ود دا فرسٹ ٹائم یہ کہا گیا ہے کہ FBR ہسٹری کے اندر ٹیکس کلیکشن کم تھی نسبتاً پچھلے سال کے. سو آئی مین اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مدعا جو پیش کیا جا رہا ہے, اٹ کی ناٹ بی اے سبسٹیٹیوٹ فار یور ویک فسکل پالیسیز اور لیک آف گورننس. دیکھیں مہر, اس کو ہماری جو ہے ابھی حکومت کو 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے مکمل. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے کہ ہماری فزیکل پالیسیز کی جو ہیں وہ کمزوریاں ہیں. ہم نے جو اکانومی انہیرنٹ کی تھی وہ ہمیں فرانس کی یا چائنا کی اکانومی ہم نے انہیرنٹ نہیں کی. یہ جو 6% گروتھ کی بات کرتے ہیں یہ ساری جو ہے وہ نہ پیپلز پارٹی نے کی تھی نہ PMLN نے کی تھی جناب والا. نہیں چلے 40 سال حکومت تو یہی رہتے رہے نا, 3 بار وزارت عظمیٰ کے مدے لوٹے ہیں انہوں نے. اور اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ کو 2-3 شوز اکٹھے کرنے پڑیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے اسی کا ساری کا معاملہ. یہ ہے کہ کنزمپشن اکانومی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ میں گروتھ تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر یہ کہیں انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی تھی, ان کی ایکسپورٹس تو جو ہے وہ نیگیٹو میں گئی. پیپلز پارٹی جو ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی اس سے بھی نیچے لے آئے تھے. ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ GDP کی گروتھ میں شامل ہوتا ہے نا. ایگریکلچر کے اندر گروتھ ان کی 0 نہیں نیگیٹو تھی ان کی. اور کریڈٹ کارڈ سر ان کی ایکسپورٹ تباہ کن تھی PMLN کی, مگر ان کی ٹیکس کلیکشن زبردست تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی گروتھ بھی بڑی کم ہو PTI کی حکومت میں, آپ کی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن بھی ہو اور آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی کم ہو. دیٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, میری طرف سن رہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ قرضے لیتے جائیں, قرضے لے کے آپ کنزمپشن کرتے جائیں. جو امپورٹ ہو رہی تھی, کتنی امپورٹ تھی پاکستان کی؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا $40 ارب کا فرق تھا. دنیا کے کسی ملک کے اندر ہے؟ جب آپ الٹیمیٹلی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹ کے اوپر آپ کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہے وہ آپ لیتے ہیں, اس سے یہ ٹیکس اکٹھا کرتے تھے. میں تو ان کو کریڈٹ اس وقت دوں کہ اگر انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکس بڑھایا, وہ تو ٹیکس وہاں سے آ رہا تھا. PTI کی گورنمنٹ کے اندر ٹیکس اس وجہ سے کم ہوا کہ ہم نے امپورٹ شرنک کی. جب ہم نے امپورٹ شرنک کی تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ٹیکس کم ملا اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن ہم نے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھایا, ٹیکس فائلر کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہوا. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کر کے آئے. $18 ارب کے ریزرو تھے جو PMLN کی حکومت جاتے ہوئے $8 ارب کے اوپر چھوڑ کے گئی ہے. جو اسحاق ڈار سب سے بڑا گناہ کر کے گئے ہیں کہ $7 ارب مارکیٹ کے اندر پھینک دیا تھا انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ فیک سسٹین کرنے کے لیے. تو اکانومی کا بیڑا گرک یہ کر کے گئے. یہ صرف جو ہے طاقت کے ٹیکے لگاتے تھے, انجیکشن اسٹیرائڈ دے کر اکانومی کو چلا رہے تھے. اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. مجھے آپ کی بھی مجھے آرگومنٹ سمجھ آئی ہے. مجھے اگر آپ اجازت تو دیجئے جینٹلمین, پلیز بی کائنڈ. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ دونوں کی بحث سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. دا پرابلم آلسو از کہ چاہے مصدق صاحب صحیح کہہ رہے ہوں یا نہ کہہ رہے ہوں, یا فاروق حبیب صاحب صحیح کہہ رہے ہوں, مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم اس لیے بھی بائی اینڈ لارج تھوڑی ناکام دکھائی دی ہے بیکاز یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی نچلی سطح تک. خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر لوکل باڈی گورنمنٹس کو بڑی محدود اختیارات دیے گئے ہیں. پنجاب نے تو الحمدللہ سرے سے ڈسبینڈ کر دیا ہے, اینڈ وی جسٹ ویٹنگ. سو جب تک یہ کام نہیں ہوں گے, گورننس امپروو نہیں ہوگی, یہ والے اسٹیپس اٹھائے بغیر کیا ہم نظر ثانی کی طرف جانا عقل مندی ہے یا نہیں؟ قطعاً ان حالات میں تو قطعاً کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی پروونشل اور صوبائی فالٹ لائنز کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے کہ ایسے موقع پر جب سارے صوبے اس وقت اپنی صحت کی جو نیڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں یہ وبا اگر مزید پھیلی اور ریسورسز کی صوبوں کو ضرورت ہوگی, تو آپ اس موقع پہ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے پاس جو ہے وہ بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ گفتگو کا وقت نہیں ہے. اس گفتگو کو خدارہ اس وقت سائڈ پہ رکھیے. اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے پولیٹیکل کنسنسس کی, قومی یکجہتی کی. ہم سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے, اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. ہم جیسے ہی اس وبا سے انشاءاللہ نکلیں گے تو ہم جتنی مرضی ہے گفتگو جس چیز پہ کرنی ہے, سیاست کرنی ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, ہم سب مل بیٹھ کے کر لیں گے, اور ان کاموں میں ہم بڑے تیز ہیں. لیکن اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دیکھیے ہمیں اپنے شہریوں کی جان بچانی ہے. اس وقت وفاقی حکومت کی اور سندھ حکومت کی دونوں کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل فرق ہے. ہم لاک ڈاؤن کے حامی ہیں, ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے حامی ہیں, ہم سختی کرنے کے حامی ہیں, لیکن وفاقی حکومت جو ہے ان کے بھی اپنے ریزنز ہیں.
میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, ان کے اپنے ریزنز ٹھیک ہے ہیں, سر. لیکن ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے تاکہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں. سر سلامت ٹوپی ہزار. ہم بعد میں یہ گفتگو جاری رکھیں گے. جناب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا مصدق صاحب, حبیب صاحب, سینیٹر نواز کھوکھر صاحب. میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے اوپر آف کورس تشنگی رہ گئی کیونکہ یہ ٹاپک ہی اتنا بڑا ہے. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ اگر 8ویں NFC ایوارڈ کے اندر ہم نے صوبوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے یا کم پیسے دینے ہیں تو بہرحال یہ ایک آئینی ترمیم کی اس میں ضرورت ہوگی جو 2/3 میجورٹی کے بغیر ممکن نہیں. سو اینڈ فیکٹ آف دا میٹر از کہ کنسنسس اور صرف حل ایک ہی بڑے کمرے کے اندر ہے جو اسمبلی کا کمرہ ہے, جو پارلیمان ہے. اس کو بہرحال انڈرمائن نہ کیا جائے. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, گھر بیٹھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.